अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। अगर गलती से कांग्रेस जीत जाती है तो वजीर आला के चंद्रशेखर राव का निर्मल जलसे आम से खिताब। मुसलमानों के हल तलब मसाइल पर सियासी जमातों से तयक़ुनात हासिल करने के बाद ही किसी भी जमात की तायद का किया जाएगा फैसला। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का इजलास। तेलंगाना में बीजेपी कायदीन को इंतखाबी मुहिम चलाने 3 हेलीकॉप्टर्स का इंतजाम, 1 हेलीकॉप्टर खालिस बंडी संजय के लिए मख्तस। और हैदराबाद में कांग्रेसी कायदीन के घरों पर आईटी के धावे। और अब खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अगर तेलंगाना में गलती से कांग्रेस कामयाब हो जाती है तो दोबारा पैरोकारी का दौर शुरू होगा। वो निर्मल में मुनक़्क़िद शुदनी बीआरएस के जलसे आम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से क़ब्ल हमें खुश्कसाली, नक़ल मकानी, खेती और पीने के पानी की किल्लत का सामना था और अब उन तमाम मसाइल की यकसुई कर ली गई है। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने तवक्को के मुताबिक मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद को तकसीम करते हुए 4 अजला का क़याम अमल में लाया है और रियासत के हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज के क़याम को अमल में लाया गया। यही वजह है कि आज निर्मल में मेडिकल कॉलेज का क़याम यकीनी हो गया है। इस जलसे में बीआरएस उम्मीदवार इंदिरा किरण रेड्डी व दीगर कायदीन मौजूद थे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का माहाना इजलास खानकाह हज़रत शाह खामोश नामपल्ली में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में मुल्क और रियासत के मौजूदा हालात पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल के अलावा फ़लस्तीन में मगरबी ममालिक की तायद से इसराइली बर्बरियत की सख्त मज़म्मत की गई। तेलंगाना रियासत में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र मुत्तफ़क़ा तौर पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया गया। रियासत के दीगर असम्बली हल्कों में वोट की तकसीम को रोकने, फ़िरक़ा परस्त ताकतों को इख्तियार में आने से रोकने हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला किया गया। मुसलमानों के मसाइल पर मुश्तमिल मुतालबात तैयार करते हुए उन्हें हल करने सियासी जमातों के जिम्मेदारों से तयक़्क़ुन लेने के बाद ही तायद का ऐलान करने का फैसला किया गया है। फोरम के जिम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक महिउद्दीन फ़हीम सदर, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी, सज्जादा पाशा, ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुस्तहदी, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद क़ादरी, मौलाना सैयद तक़ी रज़ा आबदी, मौलाना सैयद शाह फ़ज़लुल्लाह क़ादरी अल मौसूवी, मौलाना मुफ्ती मेराजुद्दीन अली अब्रार, मौलाना ज़फ़र अहमद जमील हुसामी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अज़ीमुद्दीन अंसारी व दीगर ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए 35 उम्मीदवारों की बीजेपी के उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी कर दी गई है। अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले कृष्णा यादव को अंबरपेट से टिकट दिया गया है। फिल्म अदाकार बाबू मोहन को इंदौर से पार्टी ने मुंतखब किया। सनत नगर से मर्री शशिधर रेड्डी, एलबी नगर से सामारंगा रेड्डी, जरचल्ला से चितरंजन दास और मंथिनी से सुनील रेड्डी व दिगर को मौका मिला। पहली फहरिस्त में 52 और दूसरी फहरिस्त में 1 नाम जारी किया गया था। इस तरह 53 नामों का ऐलान किया जा चुका है और तीसरी फहरिस्त में 35 लोगों के नाम शामिल हैं। जनसेना के साथ इत्तेहाद के बारे में चूंकि अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि कितनी और कौन सी सीटें दी जाने वाली हैं। सनत नगर हल्का असम्बली के एमएलए उम्मीदवार और वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत के गुज़िश्ता 10 सालों में तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों से बीआरएस पार्टी दोबारा कामयाबी हासिल करेगी और उसकी हैट्रिक हासिल करना यकीनी है। चाहरशंबे के रोज़ एसआरटी मुस्लिम बस्ती, बापू नगर और अमीरपेट के दिगर इलाकों में घर घर मुहिम चलाई गई। हर कदम पर लोगों ने नारे लगाए, ढोल बजाए और मंगल आरतों से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तलसानी श्रीनिवास यादव जो हमेशा हमारे लिए मौजूद हैं और हमारे मसाइल हल करते हैं, अवाम ने भारी अक्सरियत से उन्हें ही जिताने की हामी भरी। बापू नगर के लोगों ने वजीर को संत सेवालाल का झंडा सौंपा। इस मौके पर वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ताउन से सनत नगर हल्के के तमाम इलाकों को खा वो कच्ची बस्तियाँ हों या कॉलोनियाँ के काफ़ी तरक्की की गई है।
تلنگانہ بی جے پی نے اسمبلی انتخابات کی مہم چلانے کے لیے 3 ہیلی کاپٹروں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں ایک ہیلی کاپٹر خالص بنڈی سنجے کے لیے ہوگا، جو ریاست بھر میں گھومتے ہوئے پارٹی کی انتخابی مہم چلائیں گے۔ مزید 2 ہیلی کاپٹروں میں بی جے پی کے دیگر قائدین بشمول کشن ریڈی، ایٹلہ راجندر و ڈاکٹر لکشمن گھومتے ہوئے انتخابی مہم چلائیں گے۔ بی جے پی 15 نومبر سے تلنگانہ میں انتخابی مہم کا آغاز کرے گی۔ اسی دن پرچہ نامزدگی کے ادخال کا عمل ختم ہو جائے گا۔ پارٹی کے قومی صدر جے پی نڈا، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، کئی مرکزی وزراء اور قومی قائدین مہم میں حصہ لیں گے۔ ایک ایسے وقت جبکہ ریاست میں انتخابی ماحول گرما گرم ہے، حیدرآباد میں محکمہ انکم ٹیکس کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ بڑنگ پیٹ میئر سی پارجیتا نرسمہا ریڈی، مہیشورم کانگریس پارٹی کے ایم ایل اے امیدوار لکشما ریڈی بشمول پارٹی کے بعض قائدین کے گھروں پر آئی ٹی حکام نے چھاپے مارے۔ بالاپور میں واقع نرسمہا ریڈی کی قیامگاہ پر آج صبح 5 بجے سے آئی ٹی حکام تنقیح کر رہے ہیں۔ اسی دوران اطلاع ملی ہے کہ مہیشورم حلقے سے کانگریس کے امیدوار کے طور پر انتخابات میں حصہ لینے والے کے ایل آر کے گھر پر بھی آئی ٹی حکام کی جانب سے دعویٰ کیا گیا۔ بالاپور کا گنیش کا لڈو خریدنے والے لکشما ریڈی کے گھر پر بھی دعوے کیے گئے۔ اسی طرح بعض کانگریس سے قائدین کے گھروں پر آئی ٹی حکام کی جانب سے دعووں کی اطلاعات ہیں۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی نے حکمران جماعت بی آر ایس کے خلاف انوکھی مہم شروع کی ہے۔ کالیشورم پروجیکٹ کی تعمیر سے 1 لاکھ کروڑ روپے عوامی دولت لوٹنے کا چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ پر الزام عائد کرتے ہوئے کانگریس نے کالیشورم پروجیکٹ کو چندر شیکھر راؤ خاندان کے لیے اے ٹی ایم مشین قرار دیا ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس کی انتخابی مہم میں مصروف راہل گاندھی نے کل شاد نگر میں کالیشورم پروجیکٹ کے نام سے تیار کردہ ایک فرضی اے ٹی ایم مشین کو عوام کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ جس طرح اے ٹی ایم مشین سے رقم نکالی جاتی ہے، اسی طرح وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے خاندان کے لیے کالیشورم پروجیکٹ اے ٹی ایم مشین بن گیا ہے۔ منفی سوچ رکھنے والوں کو ووٹ نہ دیں، بی آر ایس پارٹی تمام طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے کاربند ہے۔ پچھلے 70 سالوں میں ملک میں تمام سیاسی جماعتوں نے دلتوں کا استحصال کیا۔ بی آر ایس پارٹی ہی تلنگانہ میں دلت بندھو اسکیم متعارف کرواتے ہوئے پورے ملک میں ایک مثال قائم کی ہے۔ ستوپلی اسمبلی حلقے کے کلور منڈل میں منعقد شدہ بی آر ایس پارٹی کے پرجا آشیرواد جلسہ عام سے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اپنے خطاب میں کہا کہ بی آر ایس دور اقتدار میں تلنگانہ میں تمام طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ بی آر ایس پارٹی کے مینیفیسٹو میں عوام سے جو وعدے کیے گئے تھے ان میں تقریباً وعدوں کو مکمل کیا گیا۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے سی آر نے کانگریس پارٹی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 70 سالوں میں ملک کے تمام اپوزیشن پارٹیوں نے صرف دلتوں کا نام لے کر ان کا استحصال کیا ہے۔ تلنگانہ میں بی آر ایس ہی وہ واحد حکومت ہے جو دلتوں کی فلاح و بہبود کے لیے جامع قدم اٹھاتے ہوئے دلت بندھو اسکیم کے ذریعے دلتوں کو فی کس 10 لاکھ روپے دیتے ہوئے پورے ملک کے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ ضلع محبوب نگر کے سی سی ایس سرکل انسپکٹر افتخار احمد پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق چہارشنبے کی رات دیر میں یہ حملہ کیا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ پولیس کانسٹیبل نے انسپکٹر پر مہلک ہتھیار سے حملہ کر دیا، جسم کے پوشیدہ حصوں پر بھی وار کیے گئے۔ سرکل انسپکٹر کو ابتدا میں مقامی اور وہاں سے بہتر علاج کے لیے حیدرآباد کے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ قاتلانہ حملے کی وجوہات کے پس پردہ ناجائز تعلقات بتائے جا رہے ہیں، تاہم اس بات کی فوری طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ اتر پردیش کے کانپور میں 3 طلاق کا انوکھا معاملہ سامنے آیا ہے۔ سعودی عرب میں کام کرنے والے ایک شوہر نے فون پر اپنی بیوی کو 3 طلاق صرف اس لیے دے دیا کہ اس کی بیوی نے گھریلو تقریب میں شرکت کے لیے اپنے بھویں یعنی کہ آئی بروز بنائی تھیں۔ شادی کے صرف 21 ماہ بعد ہی فون پر 3 طلاق دینے پر متاثرہ لڑکی بشمول پورا خاندان پریشان ہے۔ متاثرہ کی جانب سے پولیس کمشنر سے شکایت کے بعد تحقیقات کے بعد کیس درج کیا گیا ہے۔ متاثرہ لڑکی کے مطابق کانپور کے بادشاہی پولیس اسٹیشن علاقے کے کلی بازار میں رہنے والی اس لڑکی کے والدین نے جنوری 2022 میں پریاگ راج کے پھول پور کے رہنے والے محمد سلیم سے اس کی شادی کی تھی۔ متاثرہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ کلی بازار کے علاقے میں کرائے کے کمرے میں رہنے کے باوجود اس کے کینسر میں مبتلا شوہر نے اپنا علاج نہ کروا کر بیٹی کے جہیز کے پیسے بچائے اور اپنی استطاعت کے مطابق بیٹی کی شادی کرتے ہوئے رخصت کر دیا۔ اس کے باوجود شادی کے 3 ماہ بعد ہی بیٹی کا شوہر سلیم ڈرائیور کی ملازمت
کے لیے سعودی عرب چلا گیا۔ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ شوہر کے سعودی عرب جانے کے بعد ساس مظفری، داماد رخسار، بہنوئی سیف اور ثاقب اور سسر نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ہراساں کرنا شروع کر دیا اور اسے اپنے والدین کے گھر سے گاڑی لینے کے لیے بار بار دباؤ ڈالا گیا۔ اس دوران والد منظور عالم اپنے میکے میں کینسر کے باعث انتقال کر گئے۔ جب ان کی گاڑی کا مطالبہ پورا نہ ہو سکا تو انہوں نے اپنے والدین کے گھر میں غیر انسانی پابندیاں لگانا شروع کر دیں۔ وہ کہتی ہیں جب میں نے یہ باتیں اپنے شوہر کو بتائیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ جا کر اپنے ماموں کے گھر رہوں۔ گزشتہ اگست میں جب اس کا شوہر واپس آیا تو وہ واپس اپنے سسرال چلی گئی اور 4 ماہ تک اپنے شوہر کے ساتھ رہائش پذیر رہی، لیکن اس کے جانے کے بعد اس کے سسرال والوں نے اسے دوبارہ ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے فون کے ذریعے جھوٹی شکایتیں کرنا شروع کر دیا اور انہیں اکسانا شروع کر دیا اور پہلے سے بھی زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد پریشان ہو کر وہ کانپور میں اپنے والدین کے گھر واپس آ گئی۔ کسی بھی ملک و قوم کا تاریخی ورثہ اور ثقافت اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کی حفاظت قوم کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات سفیر ہند برائے سعودی عرب ڈاکٹر سہیل اعجاز خان نے کہی۔ وہ معروف صحافی و فوٹوگرافر کے این واصف کی تصاویروں کی نمائش کی افتتاحی تقریب سے مخاطب تھے۔ یہ نمائش سفارت خانہ ہند ریاض کی جانب سے منائے جا رہے تہذیبی و ثقافتی ویک بعنوان پرواسی پریچے کا حصہ تھی۔ سفیر ہند نے مزید کہا کہ پرواسی پریچے پروگرام کے انعقاد کا مقصد ہی ملک کی مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے NRIs کو یکجا کرنا اور اپنی تہذیب و ثقافت کا اعادہ کرنا ہے۔ ڈاکٹر سہیل نے کہا کہ سفارت خانے نے آج طلباء کے لیے تاریخی ورثے پر کوئز مقابلے کا اہتمام بھی کیا، جس کے ساتھ ہندوستان کے تاریخی عمارتوں پر مشتمل تصویروں کی نمائش کا انعقاد بھی عمل میں لایا گیا۔ یہ خوبصورت تصویریں فوٹوگرافر کے این واصف کی کمال فن کا نتیجہ ہیں۔ کے این واصف نہ صرف ایک باکمال فوٹوگرافر ہیں بلکہ ایک اچھے ادیب اور صحافی بھی ہیں۔ آپ اردو میڈیا کے لیے کافی کچھ لکھتے ہیں۔ نیز کے این واصف کی 2 کتابیں شائع ہو کر مقبولیت حاصل کر چکی ہیں۔ کے این واصف نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے پروجیکٹ انڈین آرٹ کلچرل ہیریٹیج کے بارے میں تفصیلات پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ اس پروجیکٹ پر کام کرنے کا مقصد سعودی میں موجود غیر ہندوستانی باشندوں کو ہندوستان کی تاریخی ورثے سے واقف کرنا اور ٹورزم کو ترقی دینا تھا۔ قبل ازیں منعقد شدنی کوئز پروگرام میں جن اسکولز کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا ان میں انٹرنیشنل انڈین اسکول ریاض، 11 انٹرنیشنل اسکول، انٹرنیشنل انڈین پبلک اسکول، نیو مڈل ایسٹ انٹرنیشنل اسکول، دہلی پبلک اسکول، العالیہ انٹرنیشنل اسکول اور الیاسمین انٹرنیشنل اسکول شامل تھے۔ نیو مڈل ایسٹ انٹرنیشنل اسکول اس مقابلے میں کامیاب قرار پایا۔ ایمبیسی عہدیدار ساجن نے کوئز ماسٹر کے فرائض انجام دیے۔ آخر میں سفیر ہند کے این واصف کو تہنیت پیش کی گئی اور کوئز پروگرام میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات کو انعامات سے نوازا گیا۔ ناظم تقریب ساجن نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ اگر غلطی سے کانگریس جیت جاتی ہے تو وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کا نرمل جلسہ عام سے خطاب۔ مسلمانوں کے حل طلب مسائل پر سیاسی جماعتوں سے تیقنات حاصل کرنے کے بعد ہی کسی بھی جماعت کی تائید کا کیا جائے گا فیصلہ۔ یونائیٹڈ مسلم فورم کا اجلاس۔ تلنگانہ میں بی جے پی قائدین کو انتخابی مہم چلانے 3 ہیلی کاپٹرز کا انتظام، 1 ہیلی کاپٹر خالص بنڈی سنجے کے لیے مختص۔ اور حیدرآباد میں کانگریسی قائدین کے گھروں پر IT کے دھاوے۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔